बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मोहतरम एजाज रहीम साहब, बरादर अजीज़ सफ़ीर अवान साहब, हमीद जुमजुम, सफ़ीर अवान साहब, खातून हज़रात, बहुत ही यानी दो तीन तरफ से इस कदर सवाल उठाए गए हैं कि उनके जवाबात देने में बड़ा वक्त लगेगा और किताब पे बात रह जाएगी। मैं गुजारिश करूं कि मैं बहुत देर मुल्क से बाहर रहा हूं, तो मुझे बाज़ तजुर्बात ऐसे हुए हैं जिनसे मैं जिस ज़माने में बरतानिया गया तो मुझे लाइब्रेरियों में जाने का शौक़ था। तो मैं एक दिन इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी अपनी किसी दोस्त से मिलने गया, तो वहाँ उनके जो मेहमान खाने के तौर पर जो कमरा इस्तेमाल होता था, वहाँ पिजन होल्स बने हुए थे और उसमें ए से जेड तक खाने बने हुए थे जहाँ उन मुल्कों से आने वाले रिसाले रखे होते थे। तो मैंने देखा कि जो मेरी पहली गोया तरजीह थी, तो मैंने फ़ौरन ही बी वाला जो खाना था उसमें जाकर पाकिस्तान के रिसाले देखने की कोशिश की। तो वहाँ पनामा के रिसाले थे, वहाँ पाकिस्तान का कोई रिसाला वहाँ नहीं था। और जो दूसरे मुल्कों में छोटे छोटे मुल्कों के अंग्रेज़ी के रिसाले वहाँ रखे हुए थे। तो मैं जब पहली दफ़ा मुल्क में वापस आया और इस इदारे से वाबस्ता हुआ, तो मैंने जो पहला काम किया वो ये किया कि मैंने अंग्रेज़ी में एक रिसाला निकालने का फ़ैसला किया और मैंने कहा कि पाकिस्तानी लिटरेचर के नाम से एक रिसाला पहली दफ़ा पाकिस्तान में किया गया। उस पर बहुत एतराज़ हुए और उस सवाल का जवाब भी है जो आपने उठाया था, वो कि पाकिस्तानी लिटरेचर कौन सा होता है, 1947 के बाद वाला होता है कि 1947 से पहले वाला होता है। तो मैंने कोशिश की कि पहले ही रिसाले से ये बात वाज़ेह कर दी थी कि पाकिस्तान की तमाम ज़बानों का अदब जो है वो पाकिस्तानी अदब है, सिर्फ उर्दू ज़बान का अदब पाकिस्तानी अदब नहीं है। और दूसरे ये कि जो पाकिस्तान की सब ज़बानें हैं उनकी तारीख़ उर्दू से बहुत कदीम है, तो उनकी जो पुरानी तारीख़ ज़बानों की है वो भी हमारी तारीख़ है। तो हमने उसमें पहले ही शुमारे में खुशहाल खां खटक और रहमान बाबा और सचल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, अब्दुल्ला शाह वगैरह, इन तमाम बुज़ुर्गों को, जाम दुरक को और मुस्तफ़ा अली वगैरह शामिल किया। खैर, तो ये तो एक बात हुई, मगर ज़ाहिर है कि जब हम यहाँ से रुखसत हो गए तो वो रिसाला भी रुखसत हो गया और ये होता है 6-7 रिसाले उसके निकले और फिर ख़त्म हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि पहली बात तो एक एतराज़ करने की गुंजाइश है, इसलिए कि अब मुझे डर नहीं लगता कुछ कहते हुए। कुछ दिन मेरे रहते हैं तो उसमें जो कुछ कहना है वो कह देना चाहिए। जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा था कि अदब पढ़ने वालों का हल्का बहुत ज़्यादा था। अब आज आपकी ये महफिल है, इसमें तमाम एकेडमिशियंस बैठे हुए हैं, एकेडमी के लोग बैठे हुए हैं, आवाम नहीं बैठे हुए। तो आपने अदब को और अदब से रफ्ता रफ्ता अदब जो है वो सिर्फ लिखने पढ़ने वालों के लिए होता जा रहा है और आवाम से उसका रिश्ता टूटता जा रहा है या कम होता जा रहा है, ऐसे कहिए, ऐसा लगता है। यानी मुझे मुमकिन है मुझे गलत हो, मैं अब ज़्यादा बाहर शायद नहीं निकलता, इसलिए मुझे ये एहसास होता हो। दूसरी बात ये कि मैं कोई 50-60 बरस से हूँ लिखने पढ़ने के काम में, तालिब इल्म के तौर पर। मुझको डॉक्टर साहब नहीं मालूम कि अंग्रेज़ी के इतने लिखने पढ़ने वाले हैं। एजाज रहीम साहब बैठे हुए हैं, मेरे ख़्याल में अंग्रेज़ी के सबसे सीनियर शायर हमारे मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा इनकी किताबें हैं और बहुत ही तनव्वु है इनके काम में और इनकी शख्सियत में जो है वो तो मैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो इनका एक न्याज़मंद हूँ और उनकी तमाम काम से वाकिफ़ हूँ।
اور یہ میرے باس بھی رہ چکے. اور اردو کا جو مقدمہ میں لڑتا تھا تو وہ انگریزی میں مجھے لڑنا پڑتا تھا, اور وہ سارا کام اعجاز رحیم صاحب کرتے تھے کوئی. اور میرے تمام جب حکومت سے جھگڑے ہوتے تھے تو مجھ کو تو انگریزی میں جھگڑا بھی کرنا نہیں آتا, اس لیے کہ جھگڑا کرنا انگریزی میں سب سے آسان ہے. اس لیے میں جب یہ خاتون بیٹھی میں, مگر پھر بھی میں ان کی اجازت سے, میں جب برطانیہ گیا تو میری عمر کوئی 30-31 برس کی تھی, تو میں انگریزی بولنے والی اپنی ایک دوست سے میں نے کوئی بات کہی, تو اس نے مجھے کہا کہ تمہاری انگریزی جو ہے وہ بہت ہی محل نظر ہے. تو میں نے کہا دیکھو اردو میں جب مجھے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو میں گھما پھرا کے کہہ سکتا ہوں, مگر انگریزی میں وہی کہتا ہوں جو میرے دل میں ہوتا ہے. اس میں میں کوئی بات گھما پھرا کے نہیں کہہ سکتا. اچھا, تو وہ ساری باتیں اعجاز بھائی سے کہلواتا تھا. اب میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں جب یہاں حاضر ہو رہا تھا تو میں نے ایک انڈیا آفس لائبریری میں ایک کام ہوا کہ جتنی کتابیں نوآبادیاتی دور میں یہاں چھپتی تھیں بر صغیر میں, ان کی 5 جلدیں برطانیہ بھیج دی جاتی تھیں. چنانچہ ان تمام کتابوں کا ذخیرہ جو ہے وہ برٹش لائبریری میں موجود ہے, جو پاکستان ہندوستان کے علاقے میں بنگلہ دیش کے چھپی تھی. چنانچہ انہوں نے اس کی انڈیکسنگ کر لی اور ان کی فہرست میں نے مقتدرہ سے چھاپ دی تھی. ایک کتاب وہاں سے ایڈٹ ہوئی, اس کا نام تھا اردو ان یورپین لینگویجز. میری دوست تھی شبانہ محمود, انہوں نے اسے ایڈٹ کیا تھا. اب میں جب اس پہ نظر ڈالتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جتنے ترجمے ہوئے ہیں انگریزی میں یا یورپین لینگویجز میں, وہ موسٹلی شاعری پر تو کام ہوا ہے مگر نثر پر بہت کم کام ہوا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں میر کے تراجم ہیں اور غالب کے اور اقبال کے, فیض صاحب کے, بعد بانوں کے بھی ترجمے ہیں, مگر پروز پر کام بہت کم ہوا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اتنے تمام یونیورسٹیاں 100-150-200 یونیورسٹیاں ہیں, اس میں کم سے کم 1500 تو انگریزی کے استاد ہوں گے, مگر مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے کرٹیسزم میں کوئی کنٹریبیوشن کی ہو. یعنی یہ ممکن ہے کہ انہوں نے تراجم کیے ہوئے ہوں, کتابوں کے ترجمے کیے ہوئے ہوں, ٹیکسٹ کے ترجمے کیے ہوئے ہوں, بہت زیادہ ناولوں کے ترجمے نہیں ہوئے. یعنی مجھے اگر میرے ذہن میں اگر کچھ ترجمے یاد ہوں تو عینی کا ترجمہ ہوا ہے, منٹو کے ترجمے ہوئے ہیں, جیسے غلام عباس صاحب کا ترجمہ ہوا ہے, اس کے خدیجہ مستور کا یا عبداللہ حسین کے ترجمے ہوئے ہیں, مگر پورا کام نہیں ترجمہ ہوا. کسی کی کے 5 افسانے ہوئے ہیں, کسی کا 1 ناول ہوا ہے, 2 ناول ہوئے ہیں. مثلا عبداللہ حسین کا ہمارے دوست مظفر اقبال نے سیڈ جنریشنز کے نام سے ایک کام اس طرح کا جیسا آپ نے کیا تھا انہوں نے چھاپا تھا. اور جیسے حامد جلال صاحب کا کام منٹو پہ ہے, وہ ایک اور طرح کا کام ہے. خالد حسن کا کام ہے منٹو پہ, اور طرح کا کام ہے. لیکن اس طرح کی سیریس اسٹڈی میں نے اور کسی جگہ نہیں دیکھی. یہ میں آپ سے بالکل ایک طالب علمانہ میری جسارت ہے, لیکن میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے کسی اردو میں بھی, جیسے حمید نے ابھی کہا بالکل درست, کہ اردو میں بھی مستنصر حسین تارڑ پر اتنا اچھا کام اردو میں بھی میں نے نہیں دیکھا. اور اچھا, اب یہ بات ہے کہ یعنی خود مجھے اس میں کچھ ریزرویشنز ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ جو مستنصر کا جو شروع کا سفر ہے وہ سفر نامے کا سفر ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ انگریزی میں سفر نامے کو ایز اے جانر کتنا ریٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو کیسے, کتنے سفر نامہ نگار ایسے ہیں جن کو ہم ادب میں شامل کرتے ہیں. یعنی بہت ہی میرے خیال میں بہت کم ایسے سفر نامے ہوں گے جن کو لٹریچر کے طور پر ہم اکنالج کرتے ہیں. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سفیر کی جو انگریزی, اب یہ
یہ میں نے 3 انگریزیاں آپ نے سنی، یہ 3 طرح کی انگریزی بولی جاتی تھی. یہ امریکن ایکسنٹ میں بول رہے تھے، یہ دوسرا نوجوان انگریزی میں بول رہا تھا، اعجاز بھائی ساؤتھ ایشین انگلش میں بول رہے تھے. اچھا یہ انگریزی اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں تو ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ مشنری اسکولس کے جو لوگ تھے نا وہ اس طرح کی اعجاز بھائی والی انگریزی بولتے تھے. اچھا اب ہم لوگ ہیں کاؤ از اے ڈومیسٹک اینیمل والے. میں نے جب ایک انٹرویو میں اپنا ملازم ہونے لگا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ برطانیہ والا، تو میں نے کہا جی میری تو انگریزی بالکل کاؤ ایز اے ڈومیسٹک اینیمل والی ہے. تو میرے جو نمبر 2 تھے انہوں نے مجھ سے 3 سال کے بعد پوچھا کہ تم نے پریسیڈنٹ سے کیا کہا تھا کہ کاؤ ایز اے ڈومیسٹک. میں نے کہا سر میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں ایسے کی کتاب مل جاتی تھی وہ سب ہم یاد کر لیتے تھے، اس کا رٹا لگا لیتے تھے تو اس میں ایک مضمون ہوتا تھا کاؤ، تو وہ شروع ہوتا تھا کاؤ از اے ڈومیسٹک اینیمل، اٹ ہیز 4 لیگس، اٹ ایٹس گراس، اس والی انگریزی. ہم اس طرح کے لوگ چنانچہ بولنے والے. اب دیکھیے ساؤتھ ایشین لٹریچر کی جو سب سے شاید پاپولر اینتھولوجی تھی وہ سلمان رشدی نے کی تھی، اور سلمان رشدی کی وہ کتاب کیونکہ سیٹرنک ورسز کے اور شیم کے اور مڈنائٹ چلڈرن کے بعد آئی تھی تو وہ کانٹروورشل ہو چکے تھے. چنانچہ وہ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی گئی، ہم نے بھی پڑھی. اردو کے کسی شاید 1 یا 2 ادیبوں کا ریفرنس تھا. اچھا باقی رہا انگریزی میں لکھنے والوں کا، وہاں تو ہندوستان کے ادیبوں شاعروں کو تو وہ جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ ژانر مقرر کر رکھا، ساؤتھ ایشین انگلش. وی ایس نائپال یا آر کے نارائن یا نسیم عیسیٰ خیل یا کملا داس، یہ جو سب ہیں، نراج چودھری، نین تارا سہگل، یہ سب بہت اچھے لوگ ہیں. وکرم سیٹھ، ایون وکرم سیٹھ، they are regarded as South Asian English poets or writers. مین اسٹریم انگلش رائٹنگ میں سوائے سلمان رشدی کے یا کسی حد تک حنیف قریشی کے کوئی اور آدمی، اور جیسے ابھی سفیر نے کہا کہ پلیئنگ ٹو دا گیلری جو لوگ ہیں وہی ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں. وہ لوگ جو وہ سامان پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسے وی ایس نائپال ہے. آپ ساؤتھ ایشیا کو کرٹیسائز کریں اور آپ وہاں پسند کیے جائیں گے، اور آپ اپنی ٹریڈیشنز کو کرٹیسائز کریں تو آپ پسند کیے جائیں گے، ایک بات. لیکن اب جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے، اب اس کو میں اس پر میری ڈاکٹر صاحب کچھ میرے تحفظات ہیں. اوریجنل ٹیکسٹ اگر انگریزی میں فراہم نہیں ہے تو یہ کرٹیسزم کس کو ہیلپ کرے گا؟ یعنی اگر فرض کیجئے اردو میں کوئی ٹیکسٹ ہے اور اردو کا قاری اس کو پڑھے گا تو وہ اس سے اس کی تفہیم میں بھی اضافہ ہوگا اور شاید اس بات کو آگے بڑھا بھی سکے. لیکن اگر ٹیکسٹ اوریجنل اگر فرض کیجئے خس و خاشاک زمانے بہت ہی اچھا ناول ہے. یہ دونوں کتابیں جو ہیں میں نے ان دونوں کتابوں کی رونمائی میں شریک تھا، بہاؤ بھی اور راکھ بھی. اچھا اب وہ جو سرسوتی آپ نے ترجمہ کیا ہے، اچھا اب وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے ایک زبان بنانے کی کوشش کی، اور نہایت میں سمجھتا ہوں کسی نے اتنا کامیاب تجربہ نہیں کیا ہسٹوریکل فکشن لکھنے کے لیے. زبان کیسے بنائی جاتی ہے وہ انہوں نے کوشش کی کہ بھائی پری ہسٹورک پیریڈ سے لے کے ڈویڈین پیریڈ سے لے کے سرسوتی کی کہانی، جب ہندوستان کی جو مت ہے، اب وہ ہندوستانی تو یہ کہتے ہیں کہ سرسوتی جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ گنگا جمنا کے ساتھ ایک تیسری ندی تھی، اس کو کہتے تھے سرسوتی. اچھا ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سرسوتی وہ ہے جو دریا ہم سے گم ہو گیا، اس کو آپ نے ترجمہ کیا. نہایت اچھا. اچھا میں آپ سے عرض کروں، آپ کی انگریزی ایکولی انسپائرنگ، یعنی میں تو کوئی انگریزی کا آدمی نہیں ہوں مگر مجھے لطف آتا ہے آپ کی انگریزی پڑھنے میں. اور لٹریچر، یہاں پر اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، یعنی تنقید جو ہے مجھ سے تو پڑھی نہیں جاتی زیادہ. یعنی 2-4 ادیب تھے جن کی تنقید پڑھی جاتی تھی کسی زمانے میں،
اصل ان کے ممدوح ہیں شمس الرحمان فاروقی، مجھے تو ان کی تنقید نہیں پڑھی جاتی. یعنی اس قدر جو جس طرح کی زبان یہ لوگ لکھتے ہیں تو مجھ سے تو اللہ توبہ کرے. میں تو کوئی میں تنقید پڑھ سکتا ہوں. میں نے عزیز احمد کی تنقید پڑھی ہے، میں نے مجتبیٰ حسین صاحب کی، احتشام صاحب میرے استاد تھے، میں کی تنقید پڑھی ہے. اچھا یہ تنقید آج کل ایسی لکھی جا رہی ہے کہ وہاں سے مستعار لے لیتے ہیں، اور میں نام نہیں لیتا ہوں، جدیدیت اور پس ساختیات. فیاض بیٹھے ہوئے یہ بہت اس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، ساختیات اور پس ساختیات اور یعنی کیا کیا جدیدیت اور مابعد جدیدیت اور مابعد جدیدیت. اچھا میں فلسفہ میں نے اپنے کورس کے طور پر پڑھا ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتی. جدیدیت کو آپ لوگ اما جدیدیت. جی ہاں، نہیں میں گزارش کروں کہ میں نے تو اس کو نصاب کے طور پر پڑھا ہے نا، میں تو امتحان پاس کرنے کے لیے. لیکن مجھ سے وہ یعنی پہلے تو میں اصطلاحیں ڈھونڈتا رہتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا رہتا ہوں، پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. انگریزی میں تو کچھ میری سمجھ میں آ بھی جاتا ہے، میں اردو میں بالکل نہیں آتا. خیر، مگر انہوں نے مستنصر کو بہت ہی خوش نصیب آدمی ہیں، اور اس کو آپ کا جیسے انہوں نے کہا. اب ہم نے تو شارٹر باسویل پڑھی ہوئی تھی بی اے میں ہم سے کہا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے اچھی بایوگرافی جو ہے وہ جانسن کی، وہ وہی ہے، اور اس کی انگریزی ہم نے تو پورے پیرے اس کے رٹے ہوئے تھے، شاید ابھی بھی یاد ہوں. تو انہوں نے وہی کام کیا ہے جو باسویل نے جانسن کے ساتھ کیا تھا. بہت ہی اچھی انگریزی ہے، اور فلیئر کے ساتھ انگریزی آپ نے لکھی ہے. اور میں نے آپ کو بہت زیادہ بولتے نہیں دیکھا، تو میں اس پہ کوئی حد نہیں لگا سکتا ہوں. ایک بات کہنے کی ہے جو مثلا مجھے یہ نہیں اچھا لگا کہ کیا ہے وہ اذیت میں محبت، جو اب مثلا یہ کہ ساری دنیا جان رہی ہے کہ لو ان دا ڈیز آف کالرا یا گیبریل گارسیا مارکیز کا نام ہے، تو وہ نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو نہیں رکھنے کی ضرورت. یعنی فرض یہ میں رکھ لوں کہ بھائی میں کم مشہور آدمی ہوں تو میں ایک بڑے مشہور آدمی کے نام کا استعمال کر لوں تو وہ زیادہ نہیں. He could have been very original. He is a very original man. He could have done that. میں انہوں نے اچھا جو ان کا مقبول آدمی ہے he is very narcissistic. اچھا اب ان کی رائٹنگ میں بھی ہیں بہت نارسسسٹک، اپنی گفتگو میں بھی نارسسسٹک ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک آدھ جگہ مجھے نہیں معلوم ان سے ان کی دوستی کیا ہے کہ انہوں نے بہت ہی سپرلیٹیو استعمال کیے. اچھا مجھے یہ جو قطعیت کی گفتگو ہے یہ اچھی نہیں لگتی. دیکھیے یہ تو احتیاطاً خلق خدا کے ڈر سے لگاتے ہیں. مثلا انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے، جیسے مثلا کون سا ایسا اچھا کوئی بڑا آدمی نظریے کے بغیر نہیں ہوتا. یعنی کوئی بڑا آدمی کوئی نہ کوئی تو اس کا نظریہ ہوتا ہے، چاہے وہ ایلیٹ ہی کیوں نہیں ہو. میں نے ایک دن سفت احسن صاحب سے یہ گزارش کی کہ سفت بھائی یہ بتائیے کہ ہم لوگ ایلیٹ کو کیوں نہیں پسند کرتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فرجائل ٹائمز میں ہو کہ وہ نیہلسٹ ہے بہت اور فیٹرلسٹ ہے، تو جو بیس لائن ہے وہ ساری کی ساری ہمارے خلاف ہے، یعنی وغیرہ وغیرہ. تو کہ وہی زمانہ تھا جب سوویت یونین قائم ہو رہا تھا اور 22 میں ویسٹرن لکھی گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا قصہ جو ہے یہ ہمیں انڈو کرنے کے لیے اور ہمارے خلاف مہم ہے. اچھا اب یہ ایک بات ہے، مگر صرف فلسفہ بگھارنے سے کوئی ادب نہیں ہوتا. اس کو اگر مثلا اگر ہو رہا ہوتا تو دیکھیے ساری سوویت لابی جو تھی وہ گورکی کو میں نے تو ادب پڑھنا ان کے ناولز پڑھ کے شروع کیا. میں نے تو سب سے پہلے میں نے تو کوئی دنیا کا ادب نہیں پڑھا تھا سوائے سوویت ادب کے، اس لیے کہ وہ 2 روپے کا 1 روپے کا ناول ملتا تھا وہ ہم خرید سکتے تھے، ترجمہ ہم پڑھتے تھے. تو ہم نے لیکن اب کیا ہوا کہ اب جب آپ پوچھتے ہیں ادھر مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو ٹالسٹائے بھی بڑے ناولسٹ تھے اور دوستویفسکی بھی بہت بڑا ناولسٹ تھا، اور جس کا نام لینا کسی زمانے میں ممنوع تھا، کہ شولوخوف اور ترگنیف وغیرہ کا نام لیا جاتا تھا.
مگر اس کا بھی نام نہیں لیا جاتا تھا، پاسنا کا نام بھی نہیں لیا جاتا، ممنوع تھا. سعودین سندھ تو ماتوب لوگوں میں تھے. آپ نے اتنی خوبصورتی سے جو کانٹمپریری اکیڈمیا میں کرٹیسزم کے جو ایشوز ہیں ان کو جیسے کہ لفظ استعمال کیا گیا کہ جو اپلائیڈ کرٹیسزم ہے اس کی اس سے بہتر مثال میں نے اردو میں نہیں دیکھی، اردو میں بھی نہیں دیکھی. یہ میں آپ سے بالکل دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ایک پروز رائٹر کو لے کر اتنا کمپریہنسو کام میں نے اردو میں بھی نہیں دیکھا. اور یعنی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. آپ مثلا مجھے آپ سے یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ آپ نے کسی اور ناولسٹ کا ذکر تک کرنا پسند نہیں کیا. دیکھیے نا آپ کے سامنے مثلا you should have compared him with say عبداللہ حسین for instance یا انتظار حسین جو بالکل ان کے ایک امیجیٹ کانٹمپریری ہیں، یا خود شوکت صدیقی جو ان کے امیجیٹ کانٹمپریری ہیں. یعنی کوئی بھی ناولسٹ اوکے لیو اینی آپ پارٹ، آپ چھوڑ دیں انہیں. انہوں نے بھی ایک کوشش کی تھی کہ اسٹریم آف کانشیسنس میں انہوں نے لکھا تھا، تو انہوں نے بھی تو کہیں سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تھی نا. اچھا وہ جو انڈیجنس سے رشتہ جوڑنا ہے، میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی ڈاکٹر صاحب آفاقی نہیں ہو سکتا مقامی ہوئے بغیر. تو یہ اگر کوئی آدمی کوشش یہ کرے کہ میجک ریئلزم کو کاپی کرے گا یا ملان کندیرا کو کاپی کرے گا یا یوسا کو سامنے رکھ کر لکھے گا یا مارکیز کو سامنے ممکن نہیں ہے. کوئی بڑا کام نقل سے پیدا نہیں ہوگا. جو بھی کام ہوگا اپنی زمین سے پیدا ہوگا اور اپنے لوگوں سے پیدا ہوگا اور اپنے مسائل سے پیدا ہوگا. اور آپ نے اس تھیم کو جس قدر خوبصورتی سے آپ نے ڈسکس کیا ہے، اور یعنی اٹس ناٹ اونلی کنسیپچولائزیشن، جیسے آپ نے اس کو ریلیٹ کیا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ مثلا خس و خاشاک زمانے ہیں جیسے، اور وہ جو آپ کا چیپٹر ہے 9/11 کے بعد والا نہایت اچھی، اور آپ کا جو انٹرنیشنل لٹریچر کا ماشاء اللہ مطالعہ ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. بہت ہی خوشی ہوتی ہے. یعنی آپ چلیے ہمارے زمانے میں ہم تو رخصت ہوئے لیکن نوجوان پڑھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. لیکن دنیا میں جو لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس کو پڑھنا بالکل جداگانہ بات ہے. اس کی نقل کرنا جو ہے یہ ایک بالکل جداگانہ بات. جن لوگوں نے نقل کی وہ دے آر ڈومڈ. کوئی کہیں ریلیٹ نہیں کرتے دنیا میں. کسی نے کوئی ادب جو ہے وہ نقل کی بنیاد پر بہتر نہیں ہو سکتا. سیکنڈز ہوں گے وہ بالکل. جب بھی آپ اچھا ادب لکھیں گے جب آپ اپنی زمین سے جڑے ہوں گے، اپنی زبان سے جڑے ہوں گے اور اپنے زمانے کے لوگوں سے جڑے ہوں گے. اور آپ نے جو پیرالل ہسٹری کا کانسیپٹ ڈسکس کیا ہے کہ ایک تاریخ وہ ہے جو مورخ لکھتا ہے اور ایک تاریخ وہ ہے جو ادب تخلیق کرنے والا لکھتا ہے. تو یہ اس نے جتنا اسپین کور کیا اتنا عبداللہ حسین نے نہیں کیا. یعنی بالکل یہ بات ماننا چاہیے کہ مستنصر حسین تارڑ کے ناولوں میں جتنا پاکستان کا زمانہ جتنا ڈسکس کیا گیا ہے اور جتنے دور ڈسکس کیے گئے ہیں اور جتنے طبقات ڈسکس کیے گئے ہیں وہ کسی اور کے یعنی فکشن میں، اردو کے فکشن میں ہم نے نہیں دیکھے. یعنی اگر آپ امراؤ جان ادا سے لے کر اور گویا اس بلڈنگ کے جو ناول نگار ہیں اختر رضا سلیمی تک، مطلب یہ کہ ان تمام مثلا ہمارے یہاں اردو کے بہت ناول نگار جو ہمارے ہیں، اور یہ لڑکے جو ہیں انہوں نے دیکھیے، انہوں نے جیسے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے نا یہ، مگر اس نے اپنے آپ کو اسی سے وابستہ رکھا. اس کے تینوں ناول جو ہیں وہ اسی زمین سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی میں نے ان سے کہا اور میں نے ان کی تقریب میں بھی یہ بات کہی کہ میں اس پوری جدوجہد کے بارے میں ایک بالکل جداگانہ رویہ رکھتا ہوں. اس کے بارے میں میری رائے اس پوری تحریک کے بارے میں کہ یہ پہلے
سکھوں سے ایک کنفرنٹیشن تھی، پھر انگریزوں سے ایک کنفرنٹیشن تھی، اور جس کا نتیجہ ظاہر تھا، یعنی یہی ہونا تھا، ڈوم ٹو ڈیزاسٹر. لیکن انہیں کوشش کی ہے کہ ایک پیرل ہسٹری آپ کو فراہم کی ہے، ایک کنٹیکسٹ فراہم کیا ہے، ایک روڈ میپ فراہم کیا ہے. تو جو مستنصر حسین تارڑ نے جو جتنا تاریخ کا پاکستان کی زمین کا جتنا روڈ میپ فراہم کیا ہے، اس کے طبقات جتنی خوبصورتی سے لکھے ہیں، جتنے موضوعات اس نے کور کیے ہیں، اور زبان سفر نامے کے زمانے میں انہوں نے ان کا جو لب و لہجہ تھا، وہ جس کو انگریزی میں یعنی فیاض صاحب والی رومانویت نہیں، یہ جو رومانٹک لینگویج ہوتی ہے، لوڈڈ، یعنی میں تو اس کو شاید پسند نہیں کرتا، لیکن شاہ صاحب وغیرہ تو اسی پہ پلے بڑھے ہیں. تو شاید لگا لی پوری جنریشن تو بہت، یعنی میرا جی بہت خوش ہوا. دیکھیے میں نے ایک تو یہ کہ میں نے جیسے کہا کہ میں تو تنقید کا پڑھتا نہیں ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کتاب پڑھنے کا تو میں شاعری کی کتاب پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا جی چاہتا ہے میں کوئی افسانہ یا ناول وغیرہ لے لیتا ہوں اور لغت وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں. یہ کرٹیسزم جو ہے، یہ کرٹیسزم پڑھ کر میں ادب پڑھنے کا بالکل قائل نہیں ہوں. لیکن یہ جو آپ کی کتاب ہے، خدا کرے کہ اس کو پڑھ کر کوئی آدمی ترجمہ کرنے لگے. دیکھیے اس لیے کہ کم از کم اس کا ترجمہ اگر ہوگا نا تبھی تو وہ اس کو ریلیٹ کر سکے گا. تو آپ پر یہ لازم آتا ہے کہ جیسے آپ نے اس کے 2 ناول پہلے کیے ہوئے ہیں، 2 کیے ہوئے ہیں نا، ایک جی ہاں جی ہاں. اور اگر یہ سرسوتی والا جو ترجمہ ہے جی وہ بہت اچھا ترجمہ کیا ہوا، اور اعجاز بھائی نے آپ کے بعض پیسیجز کوٹ کیے. میں نے تو پورے پیسیج، اچھا میں تو عجیب طرح سے پڑھتا ہوں، کتاب کھول کر جو بھی صفحہ میرے ہاتھ آ جائے تو میں شروع کر لیتا ہوں، اور اگر اس کتاب میں قوت ہے تو وہ مجھے پڑھوا دے گی، ورنہ میں توبہ کرتا ہوں اور وقت ضائع نہیں کرنا. اور میرے پاس وقت ضائع کرنے کو ہے بھی نہیں. تو اچھا رہ گئی لکھنے کی بات. ڈاکٹر صاحب کوئی آدمی مطمع نظر رکھ کر لکھے یا نہ لکھے، مگر کوئی نہ کوئی مطمع نظر اس کی زندگی میں ہوتا ہے، اور کتاب سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں. اگر اس کی ترجیح لوگ نہیں ہیں، اور اس کی ترجیح خیر نہیں ہے، اور اس کی ترجیح نیکی نہیں ہے، اور دنیا کو خوبصورت بنانا نہیں ہے، تو کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا. اب وہ چاہے یعنی کون سا ادیب ہے، یعنی وہ چاہے آپ اس کو پروگریسو کہیں نہ کہیں، ماڈرنسٹ کہیں، ایلیٹ بھی کہیں. ایلیٹ بھی، اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں ان کے سامنے بات کرتے ہوئے مجھے حجاب آتا ہے کہ اب میں ویسٹ لینڈ پہ ہی فرض کیجئے اس کو کیونکہ 100 برس ہو گئے نا، اب یولیسس کو بھی 100 برس ہو، یعنی جوائس کو بھی اور اس کو بھی 100 برس ہو گئے. اچھا میں کسی وجہ سے پڑھ رہا تھا تو ابھی اس کا نیا ایڈیشن آیا ہوا تھا، تو وہ میں نے بچوں سے کہا کہ بھائی نہیں معلوم تمہاری کتاب آنے سے پیشتر میں رخصت ہو جاؤں، تو جتنی جلدی جو بھی آتا ہو مجھے بھیج دو، میں کم از کم دیکھ تو لوں کہ کیسا چھپا ہے نیا ایڈیشن وغیرہ وغیرہ. تو پڑھنے کو جی چاہتا ہے. اچھا ان کی کتاب پڑھ کر جو بھی انگریزی والا ہوگا وہ چاہے گا کہ پڑھے کہ خس و خاشاک زمانے کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ راک میں کیا تجربہ ہوا ہے، یہ بہاؤ جو ہے یہ کیا ہے. اچھا ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ بھئی آپ بتائیے کہ ابھی نوجوانوں سے پوچھئے کہ بھئی آپ نے موہنجو دڑو کے بارے میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں، تو ایک کتاب کا نام نہیں بتا سکتے. آپ بازار جائیے. اور ڈاکٹر صاحب یہ میں اعجاز بھائی کے زمانے میں بھی میں نے یہ بات کہی کہ آپ جا کے پتہ کیجئے کہ موہنجو دڑو کے بارے میں مارٹن ویلر کے علاوہ بھی کسی نے کتاب لکھی. سویرے سے شام تک موہنجو دڑو کا ذکر کرتے کرتے ہماری زبانیں تھک جاتی ہیں، کتاب نہیں ملے گی آپ کو. مہر گڑھ پہ ایک آدھ کتاب ہے، وہ بھی جو پکچر بکس کہلاتی ہیں، کافی ٹیبل بکس کہلاتی ہیں. ہسٹوریکل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے. ہمارے ہاں تاریخ میں کیا ہوتا تھا،
جس پہ میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان پیپر ضرور بننے چاہیے. یعنی وہ ڈاکٹر صاحب آپ کے زمانے میں ہی ڈاکٹر زوار حسین زہری صاحب اس پہ کام کر رہے تھے، لیکن وہ بھی کام ہونا چاہیے، مگر تاریخ پہ کام ہونا چاہیے. تاریخ پہ کوئی کام نہیں ہے. یعنی حد یہ ہے کہ جو انگریزوں کے زمانے میں کرمنل گزیٹیئرز لکھے گئے تھے ان پر بھی کام نہیں ہوتا. اچھی بات. یعنی ان کی بنیاد پر بھی کوئی ہسٹوریکل ڈاکومنٹ نہیں آتا. اب یہ جو انہوں نے زمانے کیے ہوئے ہیں، اب 9/11 کے بارے میں آپ نے امریکن ناولسٹ لٹریچر سے اس کو کمپیئر کیا ہے. کیسا اچھا ہوتا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا کوئی شاگرد جو ہے وہ پاکستان میں جو لکھی گئی کہانیاں ہیں اس زمانے میں 9/11 کے بعد میں اس کو جمع کرتا. ابھی دیکھیے ہندوستان میں اس پہ کام ہوا ہے، یہ جو ہمارا پارٹیشن شارٹ سٹوریز جو ہیں اس پر وہاں کام ہوا ہے بہت، اور انہوں نے اس کو جمع بھی کیا ہے، اس کی اورل ٹریڈیشن بھی جمع کی. ہمارے یہاں اس کو بھی نہیں جمع کیا گیا. یعنی کتنے ابھی گیا ہے سقوط ڈھاکہ جس کو ہم کہتے ہیں، مشرقی پاکستان کا قیام. کتنے جو کتابیں آئی ہیں اس پر مشرقی پاکستان کے المیہ پر، ان میں بیشتر کتابیں ان فوجی بزرگوں کی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان کرائمز سے جو انہوں نے کمٹ کیے تھے، کہ میں نے نہیں، انہوں نے کیا تھا، انہوں نے نہیں، انہوں نے کیا تھا، مجھے انہوں نے حکم دیا تھا. جتنے ملوث لوگ تھے ان سب نے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کی ہے، اور کوئی آبجیکٹیو انالیسس، کوئی آبجیکٹیو اسٹڈی ابھی تک نہیں کی گئی. تو یہ سب کام ہونے کے ہیں. اور میں تو اس کتاب کو پڑھ کر سچی بات یہ کہ بہت ہی احساس کمتری میں مبتلا ہوا کہ اردو کے کسی آدمی نے ایسا کام نہیں کیا. کسی ایک، یعنی چھوڑیے مستنصر پہ تو چھوڑیے، کسی ایک ادیب پر اتنا اچھا کام اتنی تفصیل کے ساتھ. ہمارے شاعر پہ تو شاید ہوگا، فیصلہ وغیرہ پہ، راشد پر، میرا جی پہ کچھ کام ہوئے ہیں، لیکن نثر نگار پر ایسا کام نہیں ہوا. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یعنی اس کے باوجود کہ اچھا ہم تو ان لوگوں میں ہیں کہ جو انگریزی کے خلاف نہیں ہیں بالکل. ہم یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ انگریزی کے پڑھے بغیر ہر زمانے میں جو بھی بالکل ایک دوسرا لفظ ہے کہ جو ایک کلچر ہوتا ہے، ورلڈ کلچر ہوتا ہے. جب عربی کا زمانہ تھا تو وہ عربی میں سب چیزیں ترجمہ ہوتی تھیں، جب سنسکرت کا زمانہ تھا تو سنسکرت میں سب چیزیں ترجمہ ہوتی تھیں. اب انگریزی کا زمانہ ہے تو لینگویج آف نالج جو ہے وہ انگریزی ہے. اور صرف انگلینڈ میں نہیں ہے، ساری دنیا میں انگریزی بولی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے. سب اپنے اپنے طریقے سے لکھ رہے ہیں، مگر انگریزی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس کو ڈاکٹر صاحب نے جس کا اشارہ کیا، اگر ہر یونیورسٹی کا شعبہ سال میں ایک کتاب کا ترجمہ کر لے، اپنی ایک کتاب کا، یعنی فرض کیجیے 100 ڈپارٹمنٹس ہیں انگریزی کے، اگر ایک بجائے اس کے کہ جو افتخار عارف احوال و آثار کرتا رہے ہر وقت کہ یعنی جس کو دیکھیے وہ جو ہے کہ احوال و آثار ہوئے چلا جا رہا ہے، ہوئے تو شخصیت اور فن ہوئے چلا جا رہا ہے، مگر جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں ہو رہا. کہ اگر آپ جا کے پوچھیے کہ بھائی شوکت صدیقی پر کوئی کام ہوا ہے آپ کے یہاں، فرض کیجیے کوئی پوچھے کہ بھائی خدیجہ مستور پر، فرض کیجیے یہاں دفتر میں اس کمرے میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اگر آپ سے ایک بات کہوں، اردو کی ایک بڑی نقاد خاتون یہاں دفن ہے پاکستان میں، ان کا نام ہے ممتاز شیری. وہ اس سامنے والے قبرستان میں دفن ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے. اگر ہم کسی سے کہیں کہ یہ جو سامنے والا قبرستان ہے اس میں ممتاز شیری دفن ہے تو ہمیں نہیں معلوم. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے شاید کہ وہ کون سی قبر ہے ان کی، ہے بھی کہ اب نہیں. تو ہم بالکل اپنے آپ سے بالکل بے نیاز جیسے نہیں ہو جاتے. اور ایسی بے نیازی کے عالم میں
मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे बेनियाज आदमी के बारे में लिखना ये तो सफ़ीर का काम है, और ये इन्होंने बड़ी वसीउल कल्बी का सबूत दिया, इसलिए कि मैं समझता हूँ मुझे तो खैर उन्होंने किताबें वगैरह भेजी, सफ़ीर को तो किताबें भी उन्होंने नहीं भेजी होंगी। बहुत मुबारक डॉक्टर साहब को, देखिए कैसी अच्छी आपकी महफिल हो गई, और अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बहुत ही, जैसे इजाज़ भाई ने कहा कि ये मॉन्यूमेंटल काम है, इस तरह का काम मॉडल के तौर पर पेश किया जा सकता है। और मैंने बाहर की भी 2-4 चीज़ें देखी हुई हैं, किसी भी किताब के सामने ये एक क्रिटिसिज्म के जानर में ऐसी किताब कहीं बाहर भी रखी जा सकती है। बहुत मेहरबानी। Sir, only one sentence in the South Asian speech, that thank you so much that you gave us the privilege of hearing Mr. Iftikhar Arif, that it was monumental and an education, and people like that, it's a privilege to hear, and it's a once in a lifetime.